अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 4 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इन दिनों अमेरिका में सदारती इंतखाबात के हवाले से काफ़ी चर्चा चल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात जीत लिए हैं। इसी वक्त डुपेच काउंटी बोर्ड इलेक्शन में सबा हैदर ने डुपेच काउंटी बोर्ड इलेक्शन जीत लिया। हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद की सबा हैदर ने अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की पैटी गोस्टन को 8,500 वोटों के फर्क से शिकस्त देकर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता इंतखाबात में वो सिर्फ 1,000 वोटों से हार गई थी। गाजियाबाद में रहने वाले सबा के वालिद अली हैदर ने एनडीटीवी से बात करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी बेटी पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटी ज़हीन है। सबके आशीर्वाद और इनकी मेहनत से वो आज ये मुकाम हासिल करने में कामयाब हुई है। वो मेरा और मेरे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने शहर गाजियाबाद से ही बीएससी किया और एएमयू से एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी और वो अपने शौहर के साथ अमेरिका चली गई। मेरा दामाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। सियासत हमारे खून में शामिल है। अमेरिका में मौका मिला तो इसने कर दिखाया। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। भारतीय जनता पार्टी के ज़बरदस्त हंगामे और एहतजाज के दरमियान जम्मू कश्मीर असेंबली ने खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए करारदाद सूती वोटों से मंजूर कर ली। करारदाद में मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ खुसूसी हैसियत की बहाली और आइनी तरीक़ेकार पर काम करने के लिए बातचीत शुरू करें। जैसे ही असेंबली का इजलास मुनक़िद हुआ तो नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद पेश की, जिसकी वज़ीर तालीम सकीना ऐतो ने हिमायत की। करारदाद बड़ी बारीक बीनी से तैयार की गई है, जिसमें दफ़ा 370 या 5 अगस्त 2019 के फैसले का राज जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि इसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली पर मरकज़ी हुकूमत से बातचीत का सिलसिला शुरू करने की अपील की गई और जम्मू कश्मीर के हुकूक़ का हवाला दिया गया है। करारदाद में कहा गया है कि यह कानून साज असेंबली खुसूसी हैसियत और आइनी ज़मानतों की अहमियत की तौसीक़ करती है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त, सकाफ़त और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी यकतरफ़ा बरतरफ़ी पर तशवीश का इज़हार करती है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि यह असेंबली हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू करे। से मुतालिक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के तर्ज अमल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाकाबिल फ़हम करार देते हुए इस पर उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह दस्तूरी और पार्लिमानी ज़ाब्तों और तयशुदा मुनसिफाना तरीक़ों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है। एक रिलीज़ के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने वक्फ तरमीम बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की बेज़ाब्तगियों और मुस्लिमा उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। जेपीसी को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर सिर्फ मुताल्लिक़ा अफराद और तंजीमों से ही राय लेनी चाहिए, लेकिन वो न सिर्फ इस पर मरकज़ी वजारतों, महकमा आसार ख़दीमा, बार कौंसल और RSS की ज़िली तंजीमों से राय तलब कर रही है, बल्कि इसने कई ऐसे नाम निहाद इदारों और तंजीमों को भी मदऊ किया है जिनकी समाज में कोई हैसियत ही नहीं है। मगरबी बंगाल के 24 परगना में मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मुसलमानों के लिए जहर अफशानी और इन्हें कत्ल की धमकी देने पर रियासती पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक इलाके में बीजेपी के एक प्रोग्राम में तकरीर के दौरान कहा था कि 2026 के असेंबली इलेक्शन में मसनद हमारी होगी और इसे पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। मैं वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने ये बात कह रहा हूँ, कुछ भी में बहुत से मतलब छुपे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने TMC लीडर हुमायूं कबीर को निशाना बनाते हुए बंद लफ्ज़ों में तमाम मुसलमानों को यह धमकी दी और कहा कि एक दिन आएगा जब हम तुमको काट कर भागीरथी नदी में नहीं, भागीरथी तो हमारी माँ है, हम तुमको तुम्हारी ज़मीन के अंदर फेंकेंगे।
TMC کو نشانہ بناتے ہوئے متھن چکرورتی نے زہر افشانی کی کہ ہمیں ایسے کارکنوں کی ضرورت ہے جو آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکیں۔ ان کی اس تقریر پر تنقیدوں کے بعد بالآخر مغربی بنگال پولیس نے کارروائی کی ہے۔ FIR کے اندراج کے تعلق سے بودھن نگر پولیس اسٹیشن کے سینئر افسر نے بتایا کہ ہم نے جانچ شروع کر دی ہے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کو اپنے بلڈوزر راج کے معاملے میں پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ میں سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے 2019 میں سڑک چوری کرنے کے نام پر غریبوں کے گھروں کو منہدم کرنے کے معاملے میں ریاستی حکومت کو متنبہ کیا کہ آپ راتوں رات یوں بلڈوزر نہیں چلا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے متاثرہ شخص کو 25 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے اتر پردیش حکومت کے طرز عمل کو ظلم قرار دیا اور افسران کے رویے پر عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ امید ہے کہ عدالت کا یہ حکم اتر پردیش کے بلڈوزر کلچر پر بھی اثر انداز ہوگا اور جن لوگوں کے گھر پر قانون کو بالائے طاق رکھ کر بلڈوزر چلایا گیا ہے ان کے لیے یہ حکم نامہ نظیر بنے گا۔ یہ معاملہ 2019 کا ہے جب مہاراج گنج کے رہنے والے منوج ٹیبروال کا گھر اتر پردیش حکومت کے حکم پر منہدم کر دیا گیا تھا۔ اتر پردیش حکومت کی دلیل تھی کہ اس شخص نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا تھا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JP پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ بغیر کوئی نوٹس دیے گھر پر بلڈوزر چلائے جانے پر چیف جسٹس نے اتر پردیش حکومت سے کئی سخت سوالات کیے اور کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس شخص نے زمین پر قبضہ کیا تھا تو بھی آپ اس طرح لوگوں کے گھر کیسے منہدم کر سکتے ہیں؟ کسی کے گھر میں گھس کر اس کے گھر کو توڑنا یہ انارکی ہے، یہ پوری طرح منمانا طریقہ ہے۔ ان میں ضروری ضابطوں پر عمل نہیں کیا گیا۔ حلف نامے کے مطابق آپ نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا، آپ صرف اس جگہ پہنچے اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے لوگوں کو مطلع کیا۔ عدالت نے قومی انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کو بھی تسلیم کیا ہے۔ راجستھان میں اجمیر درگاہ کو ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کرنے والی درخواست پر سول کورٹ میں ایک سماعت ہوئی ہے۔ دہلی کے رہنے والے راشٹر ہندو سینا کے صدر وشنو گپتا کی طرف سے دائر اپیل پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے دستاویزات کو ہندی میں ترجمہ کر کے پیش کرنے اور بعض دیگر خامیوں کو دور کرنے کا حکم جاری کیا۔ کیس کی اگلی سماعت 25 نومبر کو مقرر کی گئی۔ واضح ہے کہ وشنو گپتا نے 23 سپٹمبر کو عدالت میں اپیل دائر کی تھی جس میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو سنکت موچن مہادیو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن اجمیر کی سول کورٹ ویسٹ میں سماعت کے بعد پیشگی کی اگلی تاریخ 25 نومبر مقرر کی گئی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے مہا وکاس اگھاڑی نے 5 گارنٹیوں کا اعلان کیا۔ ان میں خواتین کو ماہانہ 3000 روپے امداد اور بسوں میں مفت سفر کی سہولت دینے کے ساتھ ہی شہریوں کو مفت علاج اور 25 لاکھ تک کے میڈیکل بیمہ کا وعدہ کیا گیا۔ لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کو بھی مفت تعلیم دینے اور لڑکوں کو ماہانہ 4000 روپے بے روزگاری بھتہ دینے، ذات کی بنیاد پر مردم شماری کرنے اور 50% ریزرویشن کی قید ہٹانے کے ساتھ ساتھ کسانوں کا 3 لاکھ تک قرض معاف کرنے اور باقاعدہ قرض کی ادائیگی کے لیے 50,000 روپے کی امداد دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ یہ اعلان باندرا کرلا کمپلیکس کے MMRDA گراؤنڈ میں منعقدہ مہاراشٹر سیوا ابھیمان سبھا میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل، کانگریس قومی صدر ملکارجن، NCP شرد کے سربراہ شرد پوار، شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے کیا۔ تلنگانہ میں ذات پات پر مبنی مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ریاست بھر میں 90,000 سے زائد شمار کنندہ گھر گھر پہنچ کر خاندان کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں، جن میں سماجی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی پسماندگی کے علاوہ روزگار میں حصہ داری جیسے تفصیلات شامل ہیں۔ حکومت نے مردم شماری کی بنیاد پر پسماندہ طبقات کے تحفظات کے تعین کا فیصلہ کیا ہے۔ مجالس مقامی کے انتخابات میں BC طبقات کے تحفظات طے کرنے میں مردم شماری سے مدد لی جائے گی۔ اضلاع میں ضلع کلکٹر کی نگرانی میں مردم شماری کی ٹیمیں گھر گھر پہنچ کر طے شدہ پروفارما کی خانہ پوری کر رہی ہے۔ جملہ 75 سوالات کو سوال نامے میں شامل کیا گیا، جس کے تحت خاندان کے تمام ارکان کی موجودہ صورتحال اور تعلیمی قابلیت کے علاوہ اراضیات اور مکانات کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ حکومت نے 30 نومبر تک مردم شماری کی تکمیل کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے سابق BRS حکومت کے ایک فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ دریائے گوداوری سے حیدرآباد کو پانی کی سربراہی کے مرحلے 8 کے تحت حیدرآباد کے مضافات میں کیشو پورم ذخیرہ آب کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تلنگانہ حکومت نے BRS حکومت کے اس فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں۔ دریائے گوداوری کا پانی کونڈا پوچمہ ساگر سے کیشو پورم ذخیرہ آب منتقل کرنے کا منصوبہ تھا تاکہ حیدرآباد کو پینے کا پانی سربراہ کیا جا سکے۔ سابق BRS حکومت نے ذخیرہ آب کی تعمیر اور حیدرآباد کو سربراہی آب کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔
ریونت ریڈی حکومت نے تعمیری کاموں کے کانٹریکٹ کو منسوخ کرتے ہوئے محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے احکامات جاری کیے۔ انجینئرنگ ڈویژن نے کانٹریکٹ کی منسوخی سے متعلق جیو جاری کیا۔ اس فیصلے سے سرکاری خزانے پر 2000 کروڑ کا بوجھ کم ہو جائے گا اور ریونت ریڈی حکومت اسی خرچ سے گوداوری مرحلہ 2 اسکیم پر عمل آوری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ جامع طبقاتی مردم شماری میں نو ریلیجن اور نو کاسٹ کے کالمز کا اضافہ کیا جائے تاکہ ایسے افراد کو سہولت ہو جو کسی بھی مذہب یا کاسٹ سے وابستہ نہیں ہیں۔ جسٹس ایس نندا نے محمد وحید اور ڈی ایل کرشنا چند کی جانب سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے طبقاتی مردم شماری کے سوال نامے میں 2 کالمز کے اضافے کی ہدایت دی۔ ایک کالم نو ریلیجن مطلب کوئی مذہب نہیں اور دوسرا کالم نو کاسٹ یعنی کوئی کاسٹ نہیں کے تحت عوام کو خانہ پوری میں سہولت ہوگی۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ ان کالموں کی عدم شمولیت دستور کی دفعہ 14 اور 19 کے علاوہ 21 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزاروں نے بتایا کہ سروے میں صرف روایتی مذاہب اور کاسٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ جسٹس نندا نے حکومت کو ہدایت دی کہ جاریہ سروے میں ترمیم کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ عوام نو ریلیجن اور نو کاسٹ کی سہولت سے استفادہ کر سکیں۔ مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب سجادہ نشین روز بزرگ گلبرگہ شریف کا چہارشنبے کی رات بعمر 80 سال انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج جمعرات 7 نومبر کو بعد نماز مغرب مسجد درگاہ شریف میں ادا کی جائے گی اور تدفین احاطے درگاہ شریف میں ہی عمل میں آئے گی۔ وہ سابق سجادہ نشین حضرت سید محمد حسینی کے فرزند تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 فرزندان سید محمد علی حسینی، ڈاکٹر سید مصطفیٰ حسینی کے علاوہ 3 دختران شامل ہیں۔ انتقال کی خبر ملتے ہی ان کی رہائش گاہ کے سامنے ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا، جن میں قابل ذکر وائس چانسلر خواجہ بندے نواز یونیورسٹی، خواجہ بندے نواز میڈیکل کالج اور خواجہ بندے نواز انجینئرنگ کالج کا عملہ شامل ہیں۔ مرحوم ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان صاحب کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے۔ مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قلب پر حملے کے بعد ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ ایک عظیم اور جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے جن کا تعلق علم و عرفان اور دینی خدمات سے رہا ہے۔ آپ کا خاندان صدیوں سے اسلامی علوم اور تصوف کا مرکز رہا ہے اور آپ نے بھی اس علمی اور روحانی ورثے کو آگے بڑھایا۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ انہوں نے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرنے کی بھی اللہ سے دعا کی۔ گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل کے عملے کے 4 ارکان کو مریضوں سے رقم طلب کرنے کے الزام پر خدمات سے معطل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سپرنٹینڈنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل ڈاکٹر رجنی ریڈی نے انتباہ دیا کہ اسپتال سے رجوع ہونے والے مریضوں اور ان کے رشتہ داروں سے رقمی مطالبہ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ رقمی مطالبہ کرنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مریضوں سے رقم اور رشوت کا مطالبہ کرنے سے متعلق شکایتوں کا انہوں نے جائزہ لیا اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے عملے کے 4 ارکان کو خدمات سے معطل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر رجنی ریڈی نے بتایا کہ خاتون نے عملے کی جانب سے رقمی مطالبہ کا الزام لگایا تھا جبکہ ایسی کئی شکایت موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ RMO امروتا لکشمی کے ساتھ تحقیقات کی گئی اور 4 عملے کے ارکان کو قصوروار پایا گیا جنہیں فوری طور پر خدمات سے معطل کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ عوامی شکایتوں کے لیے ہسپتال کے احاطے میں 5 باکس لگائے گئے ہیں اور اس کی مختلف ذرائع سے تشہیر جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کے عملہ اور ملازمین کو پابند کر دیا گیا اور ایسی کسی بھی شکایت پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ٹالی ووڈ اداکار الو ارجن کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ان کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مقدمہ خارج کر دیا۔ اداکار کی درخواست پر ہائی کورٹ نے نندیال ٹاؤن پولیس کی طرف سے درج FIR کو مسترد کر دیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے مئی میں اسمبلی انتخابات کے دوران انتخابی ضابطے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اداکار 11 مئی کو نندیال کے MLA اور ان کے دوست سلپا روی کے گھر گئے تھے جو دوبارہ انتخاب کے خواہاں تھے۔ چونکہ ریٹرننگ آفیسر سے پیشگی اجازت نہیں لی گئی تھی اس لیے ان کے اور اس وقت کے MLA اور YSR کانگریس امیدوار کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے حلقہ جات اسمبلی ویرا اور مدھیرا کے مہاتما جیوتیبا پھولے سوشل ویلفیئر ہاسٹلز، اسکولز اور کالجوں کے طلباء کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طلباء کو معیاری تعلیم سربراہ کرنا ہی حکومت کا اہم نشانہ ہے۔ ہر ایک کو تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت اور روزگار کے موقع فراہم کرنا تلنگانہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے حالیہ دنوں اقامتی اسکولوں میں پڑھنے والے سماج کے تمام طبقات کے بچوں کے ڈائٹ اور کاسمیٹکس چارجز میں اضافہ کیا ہے۔
چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس اقتدار میں آنے کے فوری بعد 21,000 اساتذہ کو ترقی دی گئی اور 11,062 اساتذہ کی جائیدادوں پر تقررات کیے گئے۔ انہوں نے طلباء کو ملک کی تعمیر میں شراکت دار بننے کا مشورہ دیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے صدر نشین عمران پرتاپ گری رکن پارلیمنٹ نے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائد خواجہ بلال احمد کو مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں شولاپور ضلع کا آبزرور مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ بلال احمد کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے تقرر کی اطلاع دی گئی۔ خواجہ بلال احمد حیدرآباد میں مجلس بلدیہ کے کارپوریٹر رہ چکے ہیں۔ شولاپور ضلع میں اقلیتوں کے قابل لحاظ آبادی کے پیش نظر خواجہ بلال احمد کو مبصر کے طور پر مقرر کیا گیا اور وہ مقامی قائدین کے اشتراک سے کانگریس کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ شمشاباد میونسپل کے علاقے ایئرپورٹ کالونی میں ہنومان مندر میں مورتیوں کو نقصان پہنچانے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی تھی۔ چند شرپسند اسے فرقانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو حراست میں لیتے ہوئے شرپسندوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، جس کے بعد وشو ہندو پریشد کی جانب سے بند کا اعلان کیا گیا اور شمشاباد میں جزوی بند بھی منایا گیا۔ وشو ہندو پریشد کی جانب سے ریلی نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں بی جے پی، BRS اور کانگریس قائدین نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران نعرے لگائے گئے اور مطالبہ کیا کہ مورتی کو نقصان پہنچانے والے کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جب ریلی کے دوران دکانات اور ہوٹلیں بند کروائی گئی تو سبھی نے دکانات اور ہوٹلیں بند کر دی۔ کل سے ہی پولیس شمشاباد میونسپل میں مسلسل گشت کرتے ہوئے حالات کو قابو میں رکھا ہے۔ شمشاباد DCP وی راجیش نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی افواہ پر توجہ نہ دے۔ شہر حیدرآباد میں ایک زمانہ تھا جب پولیس اہلکار نظر آتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، مگر آج صورتحال اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ مجرموں اور جرائم پیشہ عناصر کے پاس اب پولیس کا کوئی وقار باقی نہیں رہا۔ فی زمانہ راڈی شیٹرز کمشنر ٹاسک فورس کے اہلکاروں کا کالر پکڑ رہے ہیں۔ مجرموں میں پولیس کے وقار اقدار کی کمی کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ خود پولیس ذمہ دار ہیں۔ سیاسی دباؤ قبول کرنے اور رشوت کے چلن میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے مجرموں میں پولیس کا مقام تیزی سے گھٹ گیا ہے۔ کمشنر ٹاسک فورس شہری علاقے کا ایک اہم اور حساس شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹاسک فورس سے قبل شہر میں اسپیشل ٹیم ہوا کرتی تھی۔ اس ٹیم کے نام سے اس وقت کے راڈی شیٹرز کے پتلون گیلی ہو جاتی تھی۔ آج پولیس عصری تقاضوں اور ہتھیاروں سے لیس ہے اور اس سے پہلے سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں، مگر اس کے باوجود راڈی شیٹرز اور مجرموں میں پولیس اپنا وقار کیوں کھو رہی ہے؟ اس کا خوف کیوں ختم ہو رہا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر ارباب محاذ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 روز قبل شہر میں ایک واقعہ پیش آیا جس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرمنلز میں ٹاسک فورس کا کیا وقار بچا ہے۔ شہر کے کالے پتھر علاقے میں کمشنر ٹاسک فورس کے 2 کانسٹیبلز ایک راڈی شیٹر کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچے، مگر راڈی شیٹر نے ٹاسک فورس کے ایک کانسٹیبل کا گریبان پکڑ لیا اور لب سڑک پر ٹاسک فورس عملے کی بے عزتی کرتا رہا۔ ٹاسک فورس عملے نے کالا پتھر پولیس کو طلب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کی گاڑی ہارن بجاتے ہوئے ایک مقام پر ٹھہر گئی۔ عوام کا وہاں اجدام جمع ہو گیا۔ بتایا گیا کہ ٹاسک فورس کے کانسٹیبل راڈی شیٹر کو بھائی جان کہہ کر پکار رہے تھے، جبکہ راڈی شیٹر بد کلامی کرتا رہا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرمنلز میں کمشنر ٹاسک فورس کی کیا عزت ہے۔ ٹاسک فورس میں روابدار جوانوں کو شامل کرنا چاہیے اور یہ جوان دیانتدار اور شناس ہونا چاہیے، تبھی مجرموں میں کمشنر ٹاسک فورس کا خوف پیدا ہوگا۔ ناظرین، سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مفتی محمد عبدالعزیز قادری کے بموجب عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ ریاستی سنی اجتماع 9 اور 10 نومبر ہفتہ اور اتوار بمقام عیدگاہ میرعالم نزدیک زو پارک منعقد ہو رہا ہے، جس میں مقامی و بیرونی علماء اکرام و مبلغین مخاطب کریں گے۔ اس کے علاوہ وضو، نماز، طہارت وغیرہ کے متعلق مسائل بیان کریں گے۔ اضلاع محبوب نگر، کریم نگر، سدی پیٹ، رائچور، نظام آباد، سرسلہ، کاماریڈی، جگتیال، عادل آباد، نلگنڈا، کھمم، ورنگل، رامگنڈم، وقار آباد، نارائن کھیڑ، تانڈور کے علاوہ پڑوسی اضلاع ممبئی، کرناٹک، ناندیڑ، مالیگاؤں، بھونڈی، ہبلی وغیرہ سے بھی مبلغین و عوام کے قافلے پہنچیں گے۔ عوام کی لاکھوں کی تعداد میں شرکت کے پیش نظر انتظامات کے سلسلے میں آج ایک اہم ترین اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مولانا حسان فاروقی، نگران سنی دعوت اسلامی تلنگانہ و آندھرا پردیش نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور ذمہ داریاں ان کو تفویض کی۔